अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती रहती हूँ, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी किसी का ताल्लुक हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ, आप उन्हें देख के खुश हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम गुड्डू खान, जो कि मैं समझती हूँ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सारे क्या कहते हैं उसे हिस्ट्री उनसे वो वाकिफ़ हैं। तो आज आप तक बहुत सी बातें पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल, आपकी दुआ है। ऐसा हो सकता है कि हम लाहौर आएँ और दुर्दाना जी से मिले बगैर चले जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मेरी ज़िंदगी में मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो चंद आर्टिस्ट ऐसे हमारे अपने बन गए जैसे फैमिली मेम्बर। उनमें फिरदौस बेगम थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तमन्ना बेगम, यास्मीन शौकत साहिबा और दुर्दाना रहमान साहिबा। अब इनसे हमारे ऐसे ताल्लुक़ात हैं जैसे घर के हैं, तो मैं जब भी आता हूँ मैं इनसे मिले बगैर जा नहीं सकता। तो आज मैं इनसे स्पेशली तौर पे मिलने के लिए आया हूँ और इन्होंने मुझे शर्फ बख्शा कि वो कुछ मुझसे गुफ्तगू करेंगी। तो जी गुड्डू भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जब भी आप कराची भी हों तो मेरी आपसे बातचीत भी रहती है, और मैं आपको ये ज़रूर पूछती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आपको कैसा लग रहा है। तो आप मेरी इतनी हौसला अफजाई करते हैं, इतनी मुझे दाद देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग इतना आला काम करने वाले, अगर वो आप मेरे यूट्यूब चैनल की तारीफ़ करते हैं तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। बात ये है कि देखें, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चंद आर्टिस्ट हमारी ऐसी हैं कि जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के काम को ज़िंदा रखा, लोगों तक पहुँचाया। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने काम किया, हमारी अदाकारों ने काम किया, काम करके पसे पर्दा चली गई। लेकिन दुर्दाना रहमान साहिबा के बारे में मैं ये बताऊं कि ये अभी नहीं कि यूट्यूब चैनल पर ये अपना काम दिखा रही। इनको मैंने एक ज़माने से शमा लाहौर, उस वक्त मैं बहुत शौक़ से पढ़ा करता, तो उसमें इस सवाल के जवाब दिया करती थी क़ारीन के, और ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने शमी मारा, हुर्रियत अखबार में टाइफून का एक प्रोग्राम आता था, उसमें भी वो करती थी। तो ये इन्होंने शुरू से अपने घर में सालगिरह की महफ़िल होती थी, कोई इवेंट होता था, कोई दिन होता था, उसे मनाती थी, और आज तक मैंने ये देखा कि ये उस पे चल रही हैं। शादी भी हुई तब भी उन्होंने वो चीज़ नहीं छोड़ी, अपनी घरेलू मसरूफियात हुई तब भी उन्होंने उसको वक्त दिया। जैसे मैं मेरा एक एम है, मुझे कोई हासिल वसूल नहीं है, लेकिन मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे काम को रोशनास कराया नए लोगों में, और मेरी कोशिश है कि मुल्क से बाहर भी ये काम जाए, पता चले कि हमारे मुल्क में कैसे आर्टिस्ट हैं, कैसे काम है। इसी तरह इन्होंने इस रिवायत को ज़िंदा रखा है, और अपने आर्टिस्टों को जिनके साथ काम किया उनको हाईलाइट किया, उनको देखा, उनको बुलाया, उनके साथ राब्ते में हैं, और उनको ला के लोगों तक बताया जिन्हें हम देख भी नहीं सकते थे, उनको हम इनके साथ बातें करते हुए देखते हैं। तो इन्होंने इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा, हालांकि अभी काफ़ी फ़नकार ऐसे हैं कि जिनकी जो हर चीज़ है उनके पास, लेकिन वो इस तरफ नहीं आते, वो सिर्फ अपने शीशे में अपना ही चेहरा देख रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुर्दाना रहमान साहिबा की बड़ी मेहनत है, और मैं तो सलाम करता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि मैं यहाँ तक आने में इतना सोचता हूँ, इतना वो 10 मसले मसाइल, लेकिन ये वाहिद ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने शौक़ से, अपने लगन से, वाकई ये सरापा फ़नकार हैं, इनके अंदर फ़नकारी, और इनका जो मैं क्या बोलूँ कि डूब गई हैं उसमें, और ये जो इनका काम है वो इसके सबूत है। गुड्डू भाई, आपने इतनी तारीफ की कि मेरे आंसू निकल रहे हैं कि और आपसे दाद लेना मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। मेरी आदत है कि मैडम नूरजहां वाली बात कि जो दिल से दाद निकले बस वही दाद होती, कहने से नहीं। तो ऐसे मेरा भी यही उसूल है कि जो दिल से बात निकले आप हौसला अफजाई ज़रूर करें। बेशक। तो यही देखो, हम इनकी हौसला अफजाई करेंगे, इनका सच्चा काम है, तो तभी इनके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी कि देखो हमें इन्होंने तारीफ़ की, तो एक नए से नए जिद्दत की शक्ल में सामने आएंगे। इतनी मैं खुश हूँ कि आप कराची से इतनी दूर से आते हैं, जब भी आते हैं मुझे मिल के जाते हैं, और मेरा ख्याल है आपने कल मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा जी आप ज़रूर आएँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो गुड्डू भाई, क्या महसूस करते हैं? कराची का माहौल, लाहौर का माहौल, कोई डिफरेंट फ़र्क लगता है उधर के लोग या इधर के लोगों में? क्या आपको महसूस? बात ये कि देखें,
میں آپ کو آپ نے میرے دیکھا بھی ہوگا فیس بک پہ بھی، اور میرا جو بھی ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سارا فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں. تو میں کبھی ایسی میری کوئی پوسٹ نہیں ہوگی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں نے لگا دی، نہیں. کوئی آرٹسٹ ساتھ ہو کچھ ہو تو موسم ماحول وہ تو ہر چیز دوسرے شہروں کی مختلف ہوتی ہے، لیکن جب میں آرٹسٹوں سے ملتا ہوں تو میں سب بھول جاتا ہوں کہ کیا لاہور ہے کیا کراچی ہے. بس نہیں، آپ کراچی میں رہ کے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں لاہور میں شفٹ ہو جاؤں، ادھر ہی رہوں؟ یہ تو بہت دل چاہتا ہے، بلکہ مجھے سعید نور صاحب نے کہا بھی تھا کہ میں اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو جگہ دیتا ہوں، آپ یہاں رہیں. لیکن میں نے کہا دیکھیں نا سارا کچھ ہے. انہوں نے مجھے بولا، اور یہاں تک کہ شوکت حسین صاحب جو ان کے جو بیٹے ہیں شہنشاہ حسین رضوی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی آرکائیو جو میری ہے فلم پوسٹروں وغیرہ کی، آپ یہاں شفٹ کریں، یہاں رہیں. آپ کو تو سب پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی تو محبت ہے، لیکن اب پیار ہماری کراچی میں اور رشتہ دار ملنا جلنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک شہر اپنا شہر چھوڑ کے یہاں، دل تو چاہتا ہے کہ میں یہیں رہوں. جتنے آپ کا پرانے لوگوں سے تعلق ہے، ملنا جلنا ہے، اس سے تو آپ کا دل چاہتا ہوگا. اچھا گڈو بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹاروں کے انٹرویو کیے. زیبا بھابی کا آپ نے میں نے ایک دفعہ دیکھا، اور بابرہ بیگم کا بھی دیکھا انٹرویو. مطلب بڑے آپ لوگوں نے انٹرویو کیے. لاہور سے تقریباً سب سے آپ کی بات چیت ہوئی. تو کوئی کبھی ایسا کوئی ٹائم آیا کہ آپ کو کوئی مشکل لگا ہو کسی کا انٹرویو کرتی دفعہ، کبھی آپ گھبرائے ہوں، یا آپ نے کتنی دفعہ سوچا ہوگا کہ میں ان کے ساتھ کیسے بات کروں گا؟ دیکھیے گھبرانے کی بات یہ ہے کہ جیسے بہار بیگم تھی نا، جب مجھے پتہ چلا کہ میں اب ان کا انٹرویو کروں گا، تو رانی بیگم کے برسی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا اس کے تاثرات لوں. تو میں فون کرتے ہوئے اتنا ڈر رہا تھا، لیکن یقین جانے کہ جب میں ان سے میں نے بات کی تو میرا جتنا ڈر تھا، خوف تھا، وہ سارا نکل گیا. اور وہ پھر ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ میری جیسی ماں کی طرح، اور اتنی شفیق انسان ہے. اسی طرح فردوس بیگم کا، فردوس بیگم سے میرا یہ تھا کہ بس مجھے یہ تھا کہ میں فردوس بیگم سے ملوں گا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم جب تک فردوس بیگم سے نہیں ملو گے سمجھو تم چاند پہ نہیں گئے ہو. اور میرے دل میں اتنا وہ تھا کہ یار یہ کیسے مجھے تانا دے دیا. میں ان کے گھر بھی گیا، نہیں ملا. اور باہر بھی جیسے 2-3 دفعہ اسٹوڈیو وغیرہ اس زمانے میں بھی گئے تو وہ شوٹنگ کر کے نکل چکی تھی، یا بھی آئی نہیں تھی فردوس بیگم. تو اسی طرح تمنا بیگم، ان سے مجھے بڑا ڈر لگا، فلموں میں وہ مار دھاڑ کرتی تھی. لیکن تمنا بیگم تو کراچی کی تھی. لیکن جب میں ان سے ملا تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا آپ تو اتنا کہیں گے بیٹا ہم تو اس کے پیسے لیتے ہیں. اتنی دھیمے سروں کے اور اتنی دھیمے الفاظوں میں انہوں نے بات کی کہ سارا خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی آپ کو بہار بیگم سے بہت زیادہ خوف آیا کہ وہ، کیونکہ وہ ماشاءاللہ فلموں میں بھی ایک تو وہ بہت پڑھی لکھی تھی اور وہ گرج برج کے ساتھ کام کرتی تھی جیسے کہ وہ. اور باجی بہار کے ساتھ تو میرا گڈو بھائی ایسے تھا جیسے وہ میری سہیلی ہوتی ہے نا. وہ مجھ سے بہت بڑی تھی ماشاءاللہ، بڑی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے. تو آپ یقین کریں میں باجی بہار کے ساتھ اتنا مذاق کیا کرتی تھی تو مجھے یوں کرتی تھی بس کر دے. میں نے کہا باجی آپ جتنے ابھی تک آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے اتنے فین ہیں لوگ، تو بڑا ان کے ساتھ نا میں سہیلیوں جیسا میرا ماحول رہا. میں سمجھتا ہوں آخری بار وہ آپ کے گھر میں ہی آئی جی ماشاءاللہ میرے گھر میں تو وہ ہر ایونٹ پہ آئی ہیں. لیکن وہ لاسٹ تھا جو ابھی گئی جس میں عشرت چودھری بھی تھی. ہاں جی، محرم کی نیاز تھی، وہ آخری تھی نا. بس میرے ساتھ تو ان کا بہت زیادہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ایک فلم کر رہی تھی ان کے ساتھ سلسلہ، تو میری امی بیمار ہو گئی. اچھا. تو مجھے یہ یاد ہے کہ سب سے پہلے ہم نے باجی بہار کو میں نے فون کیا جب گھر کے فون ہوتے تھے. میں نے کہا باجی امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی، ہم لوگ عمر ہاسپٹل میں تھے. اچھا. تو وہ نا فوراً باجی وہاں پہ پہنچی، ساتھ عشرت صاحبہ بھی پہنچی. ان کے ساتھ میرا ایسا تعلق تھا کہ ہر خوشی میں، ہر زیادہ تو اللہ نے خوشیاں ہی دکھائیں، خوشیوں میں زیادہ آئے ہیں. تو ابھی تو میرا خیال ہے پتہ نہیں بہار بیگم کو شاید یہ بھی نہیں پتا، سلمان کا بھی باہر ہیں. باقی ان کے ساتھ میرا بہت اچھا. اور باجی فردوس، ان کی تو کیا بات ہے، وہ تو اتنی پولائٹ بات. گڈو بھائی باجی فردوس بہت کم کسی کے گھر جاتی تھی، اور میرے بیٹے کے حقیقے میں وہ آئی ہیں، اور باقاعدہ نصیب لال نے گانا گایا اور باجی نے باقاعدہ ڈانس. اتنی خوش ہو گئی کہ انہوں نے ہیرا رانجھا کا وہ گانا ان کا ہی تھا، تو میڈم نے بھنگڑے ڈالے، ہم نے بھی، سب آرٹسٹ، سارے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے.
اور بڑا ان سے بھی میرا پیار تھا، اور ان کا بھی بڑا، یعنی اتنی اچانک موت بہت کم ہوتی ہے کہ ابھی مجھے 5 دسمبر کو مل کے گئی ہیں تو 16 دسمبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقین والی بات ہی نہیں ہے. باقی عالیہ بیگم ہے، وہ بھی میری فیوریٹ ہے، بہت اچھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کے تو بچپن کا رول آپ نے تقدیر کہاں لے آئی میں کیا تھا. اور بابرہ بیگم ہے، وہ بھی بہت اچھی ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت پیار ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. نئے سال میں میری سب آرٹسٹوں کے لیے دعائیں ہیں. اور یہ سمجھیں کہ میں نے نئے سال میں 1 تاریخ کو گڈو بھائی کا پہلا انٹرویو کیا، اور میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کیونکہ جو معلومات ہمیں ان سے مل سکتی ہیں وہ عام بندے سے یا عام کسی ایکٹر سے نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے تو بہت زیادہ وہ فلم انڈسٹری کو گھول کے پیا ہے. انہوں نے کام کیا، ہم نے ان کو کام کرتے دیکھا، ہم نے اپنے دل میں اتارا. اور گڈو بھائی آپ اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت واقعہ یا کوئی ایسی بات بتائیں میری آڈینس کو. سب سے پہلے تو میری آڈینس اتنی آج خوش ہو رہی ہوگی کہ گڈو جی ہمارے چینل پہ آئے ہیں، اور میں تو اس کو آپ کے محبتوں اور پیار سے چلا ہی رہی ہوں. تو گڈو بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے فیورٹ ہیروئن یا ہیرو کون سا تھا؟ ہیروئن کی بات تو یہ کہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے فلم انڈسٹری کے A to Z سب کو پیار کیا ہے، سب کو پیار اور برابر کر دیا. اور میرے چینل پہ آپ یہ دیکھیں کہ ناؤ اینڈ دین والا کوئی چکر نہیں کہ کل ہی اداکارہ ایسی تھی آج ایسی ہے. میں نے ایسے آرٹسٹوں کو ڈھونڈ کے ان کے سامنے جب ملا تو وہ کہیں گے آپ ہم سے بات کر کے کیا کریں گے، لیکن جب میں نے ان کو بات کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے ہم دوبارہ زندہ ہو گئے. آپ نے جس انداز سے ہمیں یاد کیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ بوڑھی ہو گئیں یا فلاں. نہیں، میں کہتا ہوں آپ کل سے زیادہ اچھی ہیں، کل سے زیادہ حسین ہیں. اور ایسی ایسی تصاویر ان کو میں نے پیش کی جنہیں دیکھ کے وہ روئے بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا. ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے پتے جو خشک ہو جاتے ہیں، پیروں میں جو آواز آتی چلتے ہوئے پر ہم وہ تھے، لیکن آپ نے ہمیں زندہ کیا. تو میں تو ایک بار بتاؤں، میں نے تو سب کو پیار کیا، لیکن رانی بیگم، بابرہ، فردوس بیگم، زیبا بیگم. لیکن آج کل میں 2-3 ایک بات میں بتا دوں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے، کہ بہت کم ایسا حوصلہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے نا وہ دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو سب کو پیار کرتا ہے. جیسے کئی اداکارہ ایسی ہیں، لیکن کئی اداکارہ نے مجھ سے ناراض بھی ہو گئی کہ بھئی آپ نے وہ فلانا پروگرام کا ہمارا ذکر نہیں کیا. حالانکہ یقین جانے میں نے اس پروگرام میں ذکر کیا، لیکن ٹائم شارٹ تھا، کٹنگ کی وجہ سے اشتہار اتنے آئے کہ انہوں نے کٹ کر کے وہ ذکر چلا گیا. یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا، تو میں ناراضگی کسی کی نہیں مول لیتا. جی بالکل، میرے لیے تو سارے برابر ہیں، میں سب کو ہی چاہتا ہوں اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں. مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں. میں نے انڈسٹری کے لیے کام کیا، میں نے ایک پوسٹر جو 5-5 ہزار کا خریدا ہوگا وہ میں نے ایسے بے لوث آرٹسٹوں کو یوں پیش کیا کہ یہ خوش ہو جائے. وہ خوش ہوتے تھے، بس مجھے راحت مل گئی، کوئی پیسہ نہیں. تو میرا تو کام ہے انڈسٹری کی خدمت کرنا، ان آرٹسٹوں کو چاہنا، یہ ہمارے دل میں ہے اور ہم ان کے کام کو سراہتے ہیں. مجھے تو ان کے کام کی بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک اداکارہ ہو کے اپنے آرٹسٹوں کو ہائی لائٹ کر رہی. ورنہ ہمارے یہ جو لائن ہے نا، اس میں بہت کم لوگ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، چاہے وہ سنگنگ ہو، ڈانسنگ ہو. ابھی بھی وہ ذرا کر لیتے ہیں کہ انٹرویو، یوٹیوب چینل. حالانکہ ماشاءاللہ میں نے خود 300-400 فلم میں کام کیا، مجھے دنیا جانتی ہے. میں اکیلی بھی بیٹھ کے اپنی آڈینس سے زندہ ہے نا، آپ تو اسکرین پہ تو ہیں، آپ بس پردہ تو سب نے چلے جانا ہے. لیکن گڈو بھائی میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کروں، اپنے آرٹسٹوں کو. یہ نہیں کہ بہت سپر سٹار آرٹسٹ کو میں اپنے چینل پہ لے کے آؤں. میرے لیے ایک نیا آرٹسٹ بھی میرے لیے اتنا ہی سپر سٹار ہے. اور میں اپنی آڈینس کو کہتی ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، کل کے یہ بڑے سٹار بن سکتے ہیں. اور میں تو ہر کوشش کرتی ہوں، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی سیاست میں ہو، چاہے کسی شعبے سے بھی کوئی بندہ ہو، میں اپنے چینل پہ ضرور لاتی ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ویوز کے لیے، ویوز جس کے آنے ہیں نا اس کے تو آ ہی جانے ہیں. چاہے ابھی میری بہو تھی فاطمہ، اس کا میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دن انٹرویو کیا، اس کو ماشاءاللہ اتنے ویوز آ گئے. تو میں خود اس سے کہنے لگی فاطمہ تمہیں بھی بڑے اچھے ویوز آ گئے. تو مطلب ویوز دیکھیں آڈینس ہے وہ جس کو ایک بات میں اور کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب چینل پہ کام کرتے، تو میں کہتا ہوں ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے وہ خود ان کو فون کریں اور کہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سب ایک حصہ ہیں، ایک انڈسٹری کے ساتھ کام کیا ہے.
ٹھیک ہے آپ نے اگر چھوڑ دیا, اگر کوئی مجبوری ہے, جیسے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن گڈو بھائی میں نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ویسے زیادہ تر دیکھیں آپ, شبنم بھابی نے میرا انٹرویو کیا, چھوٹی بات تو نہیں ہے, عالیہ بیگم نے کیا, سبھی نے کیا, سب نے میرا ساتھ دیا ہے. لیکن میں خوش ہوتی ہوں اس لیے کہ دیکھیں چینل تو میں نے چلانا ہے, کچھ بھی میں لگا سکتی ہوں, میری آڈینس مجھے پسند کرتی ہیں, وہ کچھ بھی میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میری اپنی خواہش ہوتی ہے, میں فلاں جو پرانے ایکٹر ہیں, ابھی پیچھے میں نے انور خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا, ماشاءاللہ اتنا ویوز آیا اس کو, اور میں اتنی خوش ہوئی ہوں, اور انہوں نے بڑا اچھا میرا انٹرویو کیا. اور ابھی حال ہی میں نے عالیہ بیگم کا ایک کیا, اس میں بھی لوگوں نے بہت پسند کیا. اور میری کوشش ہوتی ہے جتنے سینئر, مجھ سے بھی سینئر لوگ ہوں, وہ میرے چینل پہ آئیں تاکہ میرے چینل میں برکت پڑے. مطلب یہ نہیں میں چاہتی کہ بہت ویوز آ جائیں, لالچ نہیں, میری خواہش ہوتی ہے کہ برکت ہو جائے, جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اسے کسی کی کیا ضرورت ہے. آڈینس آپ تو سمجھ سکتے ہیں میرا جذبہ, میرا جنون. اچھا گڈو بھائی, آپ نے جو لائبریری بنائی ہے جس میں آپ نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا, اس کے بارے میں کوئی بات بتائیں. اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میری جو لائبریری ہے اس میں تو اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے, پوسٹر بھی ہے, بک لیٹ بھی ہے, فوٹو سیٹ بھی, آڈیو ریکارڈ, LP, سینسر سرٹیفکیٹ, اسٹوری بکس, پوسٹ کارڈز, اولڈ میگزین, اخبارات, مطلب کوئی ایسی چیز, یہاں تک کہ جو رول ہوتے تھے فلموں کے نا, اس کے ٹکڑے بھی میں نے رکھے ہیں, اخباروں سے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے, ہر چیز ہے. اتنا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے کپڑے باہر ہیں اور میرے الماریوں میں یہ کچھ ہے. اب میرے ایک دوست ہیں, ساتھ بہت اچھے ہیں, ان کی توسط سے ہم دونوں مل کے وہ میرا سارا اسکین کر رہے ہیں, اس کو ڈیجیٹل کر رہے ہیں, کیونکہ اخبار اتنے پرانے ہو گئے ہیں کہ اس کو آپ پلٹیں گے نا تو وہ پھٹتے جائیں گے. کیونکہ بعد میں دیکھو ہم نے دنیا سے چلے جانا, پیچھے گھر والوں نے ردی پیپر والے کو بھیج دینا. تو اس سے پہلے کہ یہ کسی تک پہنچے, میں کہتا ہوں جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جو بچے پڑھتے ہیں فلم میں, ان کے کام آئے, اور وہ یہ نیو جنریشن دیکھیں گے پیچھے کیا کیا ہوا ہے, کون کون فنکار تھا, کیسے لوگ تھے, آپ وہ رپیٹ کریں. میرا دیکھیں میرے آرٹسٹ, اگر میں ان کا انٹرویو کیا, ان کو چیز دی, انہوں نے میرے کام کو سراہا, لیکن میں دردانہ رحمان کے اس انٹرویو کی توسط سے چند لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. فرانس کی مارٹین ہیمریٹ کا, کہ جنہوں نے میری ایگزیبیشن 1 ہفتے لگائی اپنے خرچے پہ, اور جنہوں نے اسلام آباد میں سفارت کا جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں میری 1 ہفتے 2 بار لگائی, انہوں نے میرے کام کو سراہا. وزیرہ ذمہ دار کا میں ایک مورخین ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کے انٹرویو کے توسط سے, کہ جنہوں نے میرا انٹرویو آکسفورڈ یونیورسٹی سے میں چھپوایا, اور ایسا پوری دنیا میں جہاں فلم پڑھی جاتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ میرا آن لائن بھی ہے اور بک کی شکل میں بھی ہے. اس کے علاوہ میں ابیرا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے UK میں میرا 15 صفحوں کا انٹرویو کیا آن لائن, اور وہ انہوں نے وہاں کتاب کی شکل میں چھاپا. اس کے علاوہ ایک سلمت صدیقی ہیں, انہوں نے بھی میرا اسی طرح آن لائن میرے کام کو آگے بڑھایا. تو میں نہیں بڑھاؤں, میں تو انڈسٹری کے ان لوگوں کو میں نے انٹرنیشنل سطح پر بھی متعارف کرایا, حالانکہ جانتے سب ہیں, لیکن جو نئے لوگ ہیں نا ان تک. اور آپ کی دعا سے مختلف یونیورسٹیز میں جب لیکچر ہوتا ہے فلم پہ, جو بچے پڑھتے ہیں مجھے بلاتے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انعام صاحب جو پروفیسر ہیں, انہوں نے مجھے 1-2 بار موقع دیا حبیب یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ نیشنل ہاسپٹل جو ہے اس میں بھی ایک ایگزیبیشن ہوئی خرم جنید کا, انہوں نے مجھے کیا. تو میں سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے اس کام کو آگے بڑھانے میں بین الاقوامی سطح پہ میرا ساتھ دیا, اور مجھے فائدہ بھی ہوا اس کا. اچھا گڈو بھائی, ماشاءاللہ بڑا ہی اچھی باتیں ہوئی, ٹائم بھی بہت شارٹ تھا, لیکن بڑے شارٹ ٹائم میں ہم نے آپ کا انٹرویو کیا. لیکن میرے چہرے سے لگ رہا ہوگا کہ میں بہت خوش ہوں, میری آڈینس جانتی ہے. اچھا گڈو بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دردانہ رحمان آفیشیل کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میرے تو کراچی میں جتنے بھی فلم بین ہیں, ہمارے دوست ہیں جو پرانے دیکھنے والے, نئے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں دردانہ رحمان نے ہمیشہ اچھا کام کیا. وہی میری والی بات سب کو جوڑ کے رکھا ہے, اور سب آپ کا بڑے احترام سے اور عزت سے نام لیتے ہیں, اور کوئی کسی چیز میں بھی آپ کے کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ بھئی یہ ایسا ہو رہا ہے یہ ویسا ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے کیمرے ہل رہے ہوتے تھے, آواز کٹ رہی ہوتی تھی, لیکن لوگ کہتے تھے نہیں کچھ ہو تو رہا ہے نا. بھائی میں تو آج بہت خوش ہوں
اور میں آپ کے منہ سے گڈو بھائی لگتے اتنا پیار آ رہا ہے اس میں کہ میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں تو آپ کی وہ سارے دیکھتی ہوں، بالکل بالکل، اور واقعی میں آپ سے دل سے پیار کرتی ہوں، اور جب بھی آپ لاہور آئے ہیں میں نے آپ کی بڑی رسپیکٹ محبت جس قابل ہوں میں آپ کی عزت کرتی ہوں، تو آپ بھی میری ہمیشہ اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میرے پوسٹر لاتے ہیں، یہ 15-16 سال پہلے کی ہماری ان سے مطلب جس طرح، اور جب فرسٹ ٹائم آئے تو میرے لیے پوسٹر، عید کارڈ، تصویریں، اور سلمان چھوٹا سا تھا تو سلمان یوں پکڑ پکڑ کے گھینچ رہا تھا تو گڈو بھائی اس کو کہتے تھے بھائی پھٹ نہ جائے، میں بڑی مشکل سے لے کے آیا ہوں، مجھے وہ بھی وقت یاد ہے۔ اور آج اچھا گڈو بھائی میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس کام کو بہت سمجھتے ہیں، بہت آپ کو سینس ہے، کیونکہ آپ نے یوٹیوب چینل بھی اپنا چلا رہے ہیں، آپ شروع سے اسی دنیا میں ہیں، تو کیا مجھے اس چینل کو چلانے کے لیے اور کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ دیکھیں 2 سال تو ہو گئے مجھے۔ محنت تو آپ کر رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے یوٹیوب چینل کا جو ایک وہ ہے کہ جتنے ہمارے پرانے آرٹسٹ ہیں نا، جتنا آپ ان کو فوکس کریں گی نا اور جتنا آگے لائیں گی نا، اتنا آپ کا چینل جو ہے نا اوپر جائے گا، کیونکہ چاہے وہ آج کی نسل ہو یا کل کی ہو یا بہت پہلے کی بھی ہو، سب لوگ ہمارے انڈسٹری کے ماضی کے سنہرے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آج کل کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا میں، لیکن ان کا کام اپنی جگہ اچھا ہے، سب اپنی جگہ ایسا کام کریں گے جس کا کسی کو آپ وہ کر نہیں سکتے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں نا وہ ماضی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھو ایک چیز کو آپ صبح شام ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی تم فلانے کا کرو فلانے، میں نے کہا ان کو تو صبح شام ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، میں بھی اپنے چینل پہ بیٹھ جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ جیسے اب دیکھیں نا، میں نے مصطفیٰ قریشی صاحب، شبنم صاحبہ اور عالیہ بیگم اور ایک دم نازلی بھی آپ کے وہاں یہاں پر آئی تھی، اس کے علاوہ اور انور خان صاحب، بہت سارے آرٹسٹوں کو میں لے کے ہمایوں قریشی صاحب کا انٹرویو میں نے کیا، لوگ دنگ رہ گئے کہ نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں، ویل چیئر پہ، جو ان کے دیکھنے والے، اور آپ یقین کریں اس کے 4 لاکھ ویوز ہیں اس ویڈیو کے، تو میں خود حیران ہو گئی کہ لوگ جو پرانے آرٹسٹوں کو پیار کرتے ہیں وہ ان کی ذرا سی جھلک دیکھنے کے لیے ایسے ترستے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے شفقت چیمہ صاحب کو بھی فون کیا اور ان کے بیٹے سے میری بات چیت ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے، تو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا ابھی ذرا تھوڑے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا میں چاہتی ہوں میں ملوں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ تھوڑے سے سنبھلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھیں ہم لوگ پہنچتے ہیں، مطلب جہاں تک میرا بس چلتا ہے، بعض دفعہ میرے پاس کنوینس نہیں ہوتی، مجھے اوبر کروانی پڑتی ہے، بعض دفعہ میرا کیمرہ مین ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مجھے وہ بھی کام ہینڈل کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں اپنے کام میں اتنی زیادہ کھپ گئی ہوں نا، اور میرا دل چاہتا ہے میں کچھ نہ کچھ کروں، کوئی نہیں مجھے ملے گا، میں گھر میں بیٹھ کے ایسے چوڑیاں پہن کے انٹرویو کر لوں گی، میں اپنی آڈینس کے سامنے رہنا چاہتی ہوں۔ اور گڈو بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میری آڈینس اتنی اچھی ہے، آپ یقین کریں کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے، اتنا حوصلہ افزائی کی ہے، ورنہ سلمان کی بات تو سمجھے میری زندگی ڈیڈ تھی، لیکن میری آڈینس نے مجھے اتنا پیار اور اتنی دعائیں دی ہیں، اور انہی لوگوں نے مجھے کہا جی آپ ہمت پکڑیں، کام کریں، آپ اچھی لگتی ہیں، کام کرتے ہیں، تو میں دوبارہ سے زندہ ہوئی اور ان لوگوں کے سامنے آئی، اور اب تو میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جب تک میری زندگی ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے، میں آپ لوگوں کے لیے ضرور کام کرتی رہوں گی، اور میرے پاس کام کچھ ہے ہی نہیں، لیکن تو یہی میرا کام ہے۔ آرٹسٹ نے اتنا کام کیا ہے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، تو کچھ لوگوں نے تو شادیاں کے لیے بچوں میں لگ گئے اور اب پھر وہ آگے نہیں آئے، لیکن آپ کے اندر ایک الگ چیز ہے، آپ ایک ہے نا ان لوگوں سے ٹچ رہنا چاہتی ہیں، اس کام کو کرنا چاہتی ہیں، تو میں آپ کو ایک اور بھی مشورہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ جتنی بھی آپ کی فلمیں ہیں اور جتنے آپ نے کام کیا اور جس میں نہیں بھی کیا، کبھی کسی ایسے سیٹ پہ بھی گئی ہوں گی، تو ایک ایسا وہ اپنا سیشن رکھا کریں کہ آج میں بات کروں گی عشق نچاوے گلی گلی کی سیٹ کی چند یادگار باتیں، وہ میں نے وہ شیئر کی ہیں، تو اس طرح اور فلمیں ہیں یا کسی آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی گھر میں یا کسی کوئی بھی فلم کے حوالے سے نہ ہو لیکن فلمی لوگ ہوں، اچھا، اور وہ ضرور آپ کریں۔ جی یہ تھے ہمارے گڈو بھائی، اور آپ تو بہت ان کو جانتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو پہ
اتنے کمنٹس آپ لوگوں کے آئیں گے. اور گڈو بھائی نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی کہ جب میں نے چینل بنایا تو ان سے میں نے فون پہ پوچھا, گڈو بھائی آپ نے میرا چینل دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ میرے یہ بھائی کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا. ان کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آج میری خوش نصیبی ہے یہ میرے چینل پہ آئے ہیں. بہت شکریہ گڈو بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ. جیتے رہیں, خوش رہیں, نیا سال آپ کے لیے بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. تو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. آپ کی دردانہ رحمان, خدا حافظ.